नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल हज हम पढ़ रहे थे। आज आयत 42 से हम शुरू कर रहे हैं अपना मुताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन युकद्दिबुका, व और इन यानी अगर, युकद्दिबुका झुटलाते हैं तुमको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब हो रहा है कि अगर ये लोग आपको झुटलाते हैं, उस वक्त जो इनकार करने वाले हैं कुफार मक्का, उनकी तरफ इशारा। फ़क़द, पस तहकीक, कद क्या होता है? एम्फेसिस के लिए, ताकीद के लिए कि ज़रूर ऐसा है, ज़रूर ऐसा हुआ। कद्ज़बत, झुटलाया, क़ब्लहुम, उनसे पहले। हम कौन? कुफार मक्का, उस वक्त इनकार करने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने वाले। उनसे पहले कौम नूह व आदों व समूद, नूह की कौम और आद और समूद की, व कौम इब्राहीमा, और इब्राहीम की कौम, व कौम लूत, और लूत की कौम ने। अगली आयत में फिर कभी देख लेते हैं थोड़ा सा। व असहाब मदियन, और असहाब मदियन ने, मदियन के लोगों ने। और फिर वकुद्दिबा मूसा, और झुटलाए गए मूसा। इन सब अंबिया को इससे पहले भी झुटलाया गया, इससे पहले भी उनकी मुखालिफतें हुई। अब इस आयत में एक तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो तसल्ली दी जा रही है कि आज तुम्हारी कौम जो तुम्हारे साथ मामला कर रही है उससे ज़रा भी मुख्तलिफ नहीं है जो दूसरी कौमों ने अपने रसूलों के साथ किया। बिल्कुल इसी तरह मुखालिफतें होती रही पहले भी, और उससे भी ज़्यादा बड़ी तसल्ली ये कि तुम्हारी किसी कोताही की वजह से ये नहीं हो रहा है कि लोग नहीं मान रहे हैं, लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है, बल्कि ये तो हमेशा से जो झुटलाने वाले हैं वो हमेशा ही इसी तरह से झुटलाते रहे। तमाम जैसे बड़ी बड़ी कौमों की तरफ यहाँ पे इशारे हो गए, बड़े बड़े अंबिया कराम की तरफ इशारे हो गए कि नूह अलैहिस्सलाम कौम आद के पास हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, कौम समूद के पास हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहीम, लूत, हज़रत शुएब, असहाब मदियन कहकर उनकी तरफ इशारा हुआ। और मूसा अलैहिस्सलाम भी झुटलाए गए। उन सब की कौमों ने जिनकी तरफ वो अंबिया भेजे गए, सब ने उन्हें झुटलाया। इंसानों में ऐसे भी लोग हैं जो झुटलाने वाले हैं। फिर क्या हुआ? फ़अमलैतु, बस मैंने ढील दी, लिल काफिरीना, काफिरों को। तुम्मा फिर अख़ज़तुहुम, मैंने पकड़ा उनको। फ़कैफ़ कान नकीरी, फिर कैसा था मेरा अज़ाब। अब यहाँ कहा जा रहा है कि फिर फ़अमलैतु, मैंने मोहलत दी, हमने मोहलत दी। तो होता क्या है असल में, ये जो झुटलाने वाले हैं, जो मुखालिफत करने वाले हैं, वो जब देखते हैं कि मुखालिफत कर रहे हैं और उसका कोई बुरा नतीजा फौरी नज़र नहीं आ रहा है, जिस रविश पे इंसान चल रहा है, आज के भी इंसानों का सोचें, जो रविश उन्होंने इख्तियार की हुई हो, मज़हब को पीछे डाला हुआ हो, अल्लाह के रसूलों की हिदायत को पीछे डाल दिया हो, और उसके बाद भी उनके हालात अच्छे जा रहे हैं, कोई पकड़ नहीं हो रही है, इंसान धोखे में आ जाते हैं ना। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला की पकड़ आने वाली नहीं है, ये तो मोहलत है जो हर कौम को अल्लाह ताला देता है। मोहलत दी इसलिए जाती है कि लोग अपनी इस्लाह कर लें, उनको वक्त मिल जाए अपनी इस्लाह करने का। लेकिन जब सरकशी बढ़ती ही जाती है, जब लोग अपने आप को ठीक नहीं करते, अपनी रविश नहीं बदलते, गलत तरीक़ों पर ही चलते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, मेरी पकड़ आ जाती है। जो पकड़ आ जाती है उसके लिए कैसा, किस तरह से कहा जाता, फ़कैफ़ कान नकीर, बस कैसा था मेरा अज़ाब, कैसी थी मेरी पकड़। कई फ़काना ही कहने से समझ में आता है कि बहुत ही जैसे शदीद चीज़ की तरफ इशारा हो रहा है ना, कि कैसी शदीद वो पकड़ थी, कैसा वो सख्त वो अजाब था। नकीरी क्या तो मेरी नकीर असल में है ना, और नकीर का लफ्ज़ से नून काफरे से, उसके माने ऐसे तो इनकार करना भी है, और ऐसा इनकार जिसमें बेजारी और नफरत की शिद्दत हो, किसी चीज़ से बिल्कुल बेजार हो इंसान, उसी वजह से कि उसको बेजारी और नफरत का जो इसके अंदर मादा है ना नकीरी के अंदर, उसकी वजह से इसका तर्जुमा फिटकार भी देखेंगे। और ऐसी सज़ा को भी कहा जाता है जो हुलिया बिगाड़ कर रख दे, जैसे कोई पहचान नहीं सके पहले किस हालत में थे, और जब पकड़ आ गई, जब अजाब आ गया तो कैसी हालत हो गई कि कोई पहचान ना सके। तो वो कहा जाता है कैफ़ कान नकीर। अब इस जुमले में भी जो गज़ब है उसी के फिर
جھلک اگلی آیت میں بھی نظر آ رہی ہے. کہا جاتا فَكَأَيِّن، فَكَأَيِّن کہنا کیسا ہے؟ پس بہت سی تھیں، من قریتن بستیوں میں سے، اہلکناہا کہ ہلاک کیا ہم نے ان کو، وہی ظالمتن اور وہ ظالم تھی، فہی خاویتن علی عروشہا، فہی پس وہ خاویتن گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، وبئر معطلۃ اور بہت سے کنویں بیکار پڑے تھے، وقصر مشید اور بہت سے محل مضبوط، جیسے وہ بھی بس پڑے ہوئے تھے، وہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اب یہ جو فقی فقانہ نکیری کی اس آیت میں جھلک نظر آ رہی ہے، اور بہت ہی پر اثر تصویر جیسے کھینچی گئی نا ان الفاظ میں دیکھیں تو، کہ تباہ شدہ بستیاں جن میں کبھی آج تمہاری بستیوں اور شہروں کی طرح ہی گہما گہمی تھی، اس میں بھرپور زندگی تھی، ہنگامے اور کشمکشیں تھیں، ان کا کیا حال ہے کہ اہلکناہا ہم نے ہلاک کیا اس کو. ہم نے کہنے میں بھی تھوڑے اور زیادہ تنبیہ نظر آتی نا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. یہ سمجھ میں آتا کہ یہ حال بس ایسے ہی نہیں ہو گیا، کہ سمجھتے نا کہ وقت کے ساتھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ایک وقت ایسا تھا ایک وقت ایسا آ گیا. ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کے کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ حال خود بخود نہیں ہو گیا، بلکہ ان کے کرتوتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا. اور کس وقت کیا؟ وہی ظالمتن، اور وہ ظالم تھے، یعنی عین ظلم کی حالت میں جبکہ وہ ظلم کر رہے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. وہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا. اب ظلم کیا تھا جو کر رہے تھے؟ شرک کو بھی قرآن میں ظلم کہا گیا. اب اسی کی جڑ سے اور بھی ظلم انسان اختیار کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے حق کی جو ادائیگی نہیں کرنے والوں، شرک سب سے بڑا ظلم اسی لیے ہے نا. اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پہ سب سے بڑا ہے، اس حق کو جو ادا نہیں کرتا تو پھر وہ سب سے بڑا ظلم. اور جو اتنا بڑا ظلم کرے تو پھر ظاہر ہے وہ انسانوں کے ساتھ بھی ظلم کے رویے اختیار کرے گا. انسانوں میں تو کیا ہے، ان کے ساتھ تو کیسے کیسے ظلم کیے جا سکتے. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیر بن جائے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکش بن جائے تو پھر اس کے ساری زندگی ظلم ہی ہو جاتی ہے. تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ظلم کر رہے تھے. اور سب سے بڑا ظلم تو ویسے انسان جب اللہ کی بندگی سے نکلتا ہے، اللہ کی بندگی پہ قائم نہیں رہتا تو اپنے اوپر بھی کرتا ہے نا. اپنی نفس پہ سب سے بڑا ظلم ہے. اپنی دنیا برباد کرتا ہے، اپنی آخرت برباد کرتا ہے، خود ہی نقصان اٹھاتا ہے. تو وہ بھی اس طرح سے بھی وہ ظلم کر رہی تھی. اور اس وقت پھر ان کا کیا حال ہوا، پھر وہ ان کا حال پھر آج دیکھو کیا ہوا جب ان پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی ہیں. کیسا نقشہ سامنے آتا ہے. وَبِئِرٍ مُعَطَّلَةٍ، بئر معطلہ کہنا تو بہت ہی زیادہ اس کا پورا نقشہ سامنے رکھ دیتا ہے، کسی بستی کے بالکل کھنڈر بن جانے کا، بالکل ختم ہو جانے کا. بئر کنویں کو کہتے ہیں نا. اور معطل کہنا، اطلاع سے، اطلاع کے معنی ہوتے چھوڑ دینا. اردو میں بھی اسی سے تعطیل اور معطل کے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا. تعطیل ہے تو کیا، جب میں جس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. معطل بالکل کچھ کام نہیں کر کے بیکار ہو جانا. کنویں جو ہے وہ معطل ہوئے ہوئے، بیکار پڑے ہوئے. کنویں سوچے، پانی انسان کی جیسی بنیادی ضرورت ہے. تو بستیاں ایک تو کنویں کے اطراف ابھی آباد ہو جاتی تھی نا. یہ کہ جو بستی آباد ہو وہ سب سے پہلے پانی کا انتظام کرے گی، کنویں کھودے گی. کنویں کے نام کا نام بھی اسی لیے بستی کے نام پر اکثر ہوتا تھا. گویا کنواں کہیں تو بستی کے آلٹرنیٹ کے طور پہ جیسے استعمال ہو سکتا تو ہوتا ہی تھا. کنویں جہاں سب سے زیادہ لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے نا، باریاں لینے کا انتظار، بلکہ لڑائیاں اور ہنگامے بھی اس پر، کنواں پر پانی حاصل کرنے میں جو کشاکش رہتی تھی اس کا نقشہ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدین پہنچنے کے واقعے میں بھی نظر آتا ہے، جہاں لڑکیاں جانوروں کو پیچھے کر رہی ہیں. پیاسے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، جانوروں پیچھے کر رہی ہیں، اور دوسرے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. تو ایسے جگہ پہ جہاں ایسی کشمکش چل رہی ہو، اتنے لوگ ہوں اپنی باریاں لینے کے لیے انتظار میں ہوں، وہ بالکل معطل پڑے. اب کوئی لڑنے والا تو دور کی بات ہے، کوئی اسے استعمال کرنے والا بھی نہیں. وہ نقشہ سامنے رکھا گیا. آگے بلکہ وہ قصر مشید بھی ہے. مشید ہوتا جیسے بہت ہی پلستر کی ہوئی مضبوط عمارت کو کہا جاتا، اونچی بلند بھی. قصر محل،
تو ایسے زبردست محل انسان محلات تعمیر کرتا ہے جیسے ہمیشہ اسے رہنا ہے، اور وہ وہاں خالی پڑے ہوئے نظر آئیں گے. کھنڈرات پہ جائیں، پرانی بستیوں میں جائیں، ان کے تھوڑے بہت آثار نظر آ جائیں. آج بلکہ جو کتنے سب سے پرانی قوموں کے عاد و سمود کے بنائے ہوئے گھر تک آج بھی قائم ہے، انہیں جا کے دیکھا جا سکتا. لیکن کیا بالکل بستی کیسے سوں کر رہی ہے، کوئی آواز نہیں، کوئی زندگی کے کوئی آثار وہاں پہ نہیں. بالکل ویسا حال جیسا سورہ مریم کی آخری آیت میں ہے نا کہ حل تحس منہم احد او تسمع لہم رکزا. پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی سنائی دیتی ہے؟ کچھ سنائی نہیں دیتا، کوئی آواز نہیں آتی. وہ نقشہ سامنے رکھا گیا، اس کا پھر کہا جاتا افلم یسیروا فی الارض، کیا پس نہیں سیر کی انہوں نے زمین کی. یہ اس طرح کی آیت قرآن میں کئی جگہ کئی طرح سے آتے ہیں. ایک طرح سے ترغیب بھی دلائی گئی کہ انسان نکلے، اپنے حالات میں ہی بس پھنسا نہ رہے، اپنے دنیا کے اندر ہی مگن نہ رہے، ذرا آگے پیچھے نظر دوڑائے، تاریخ کو دیکھے، زمین پر چلے پھرے، ان سے عبرت حاصل کرے، انہیں دیکھے. آج تو اور بھی آسان ہے وہ دیکھنا، وہ سیر. ضروری بھی نہیں ہے کہ وسائل مہیا ہوں اور آپ سیر پہ نکلیں اور سیاح بنیں. گھر بیٹھے بھی کتنے آپ براؤز کر لیں، اپنے انٹرنیٹ پہ جائیں، کیا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا کچھ معلومات ہو سکتی ہے. ان معلومات کو حاصل کرنے کی طرف یہاں پہ توجہ دلائی جاتی کہ کس طرح سوال اور نہیں سے. افلم، پس کیا نہیں، یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے نہیں کی. اور سوال رکھا گیا، اور یہ سیر کی تھی. آج بھی اس وقت بھی سوچیں جن کے سامنے سب سے پہلے یہ سوال رکھا گیا، کفار مکہ، انہوں نے بھی دیکھا ہوا تھا خوب زمین کو. اپنے تجارتی سفروں کے دوران ہی وہ کتنی تباہ شدہ بستیوں سے گزرتے تھے، قوموں کے آثار دیکھتے تھے، عاد و سمود کی بستیوں کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا. ان سب کے آثار ان کے راستوں میں آتے بھی تھے اور ان سب کو دیکھتے بھی تھے، ان سب سے گزرتے بھی تھے. اور آج کے انسان نے تو ایسی بستیوں کی خوب ہی چھان بین کی ہے، صرف گزرنا ہی نہیں، صرف دیکھنا ہی نہیں، اس وقت کے سارے حالات تک بھی جان لیے انسانوں نے. کس طرح سے پورے آثار نکالنا، اس سے پوری کہانیاں بنا لینا، اس وقت کیا کچھ ہوتا تھا، کیا وہ کس طرح رہتے تھے، کیا ان کا نظام تھا، کیا ان کا آپاشی کا نظام تھا، کس طرح سے وہ رہتے بستے تھے. کیا کیا نہیں معلومات ہیں جو آج انسان نے اس کی خوب چھان بین کر لی ہے نا. پوری تاریخیں مرتب کر دی گئیں، میوزیم ان کی چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، اگر دیکھنا چاہیں تو وہ سب کچھ ہے. لیکن کیا ہے جو کرنا چاہیے وہی انسان نہیں کرتا. زمین کی سیر کر کے، پچھلی قوموں کے آثار دیکھ کر، اصل میں تو دل کی آنکھیں کھلنی چاہیے تھی، دل پر اثر ہونا چاہیے تھا. یہ آثار اپنی زبان حال سے جس عبرت کی داستان سنا رہے ہیں وہ سننے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. اس کی طرف یہاں پہ اصل میں توجہ دلائی جاتی، اسی کی طرف ہی آیت اشارہ کر رہی ہے کہ کیا انہوں نے وہ دیکھا نہیں. اور اسی کے لیے کہا جاتا کہ دیکھا تو انہوں نے، لیکن کیا ہے حال، فتکون لہم، پس ہو جاتے ہیں ان کے لیے یا ان کے قلوب ان کے دل، یعقلون بہا، دل سمجھنے والے. یعنی سیر اس طرح کرتے کہ ان کے دل ہو جاتے سمجھنے والے، ان کو بات سمجھ میں آتی، عقل لیتے. یعقلون بہا، وہ ان سے، او آذان یسمعون بہا، یا کان سن سکتے ان سے. ان آثار کو دیکھ کر کچھ جو دیکھنے اور سننے کی صلاحیتیں ہیں کیسی وہ انسان کو شعور بخشنے والی ہیں. اس شعور سے کچھ کام تو لیتے، کچھ سمجھتے تو صحیح. جب دیکھا تھا تو جب اس کے حالات جب سنے جو تم نے سننے میں آئے، ان سے کچھ عبرت تو پکڑتے. وہ اس طرف احساس دلایا جا رہا ہے کہ اپنے زمانے کی جو اتنی ترقی یافتہ قومیں تھیں، آج تک بھی انسان حیران ہوتا ان کے کاموں سے کہ آج کے مقابلے میں کتنے کم ان کے پاس وسائل تھے. کچھ مشینیں ان کے پاس نہیں تھی، وہ آج کے جیسے بڑے بڑے ٹرک اور ٹریکٹر اور بارود ان کے پاس نہیں تھے جس سے وہ پہاڑوں کو تراش لیتے. لیکن انہوں نے کیا کچھ کیا، اور اس کے بعد وہ کیوں تباہ ہوئی وہ تو انسان دیکھ لیتا. کیوں تباہ کر کے رکھ دی گئی، اللہ تعالیٰ نے کیوں انہیں ہلاک کیا، وہ اصل دیکھنا چاہیے تھا. یہ کیا اصل سمجھنا تھا
کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں پا کر ان قوموں کو کیا کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ پکڑ آئی۔ یہ اثر دیکھنے کی ضرورت ہے نا۔ تو خود مسلمانوں کو سوچیں، آج اسپین کے اتنے زبردست محلات اور اتنے شاندار مساجد، جو شاندار جو مسجد قرطبہ، اس کو دیکھ کر جو عبرت لینی چاہیے تھی وہ تک بھی نہیں لیتے، مسلمان بھی نہیں لیتے ہیں۔ دیواروں اور عمارتوں کو، اپنی مسجدوں کو سجانے بنانے پر سوچیں جتنی توجہ دی گئی۔ مسجد قرطبہ کے بارے میں تو آرٹیکل پڑھ کے دیکھیں تو عقل حیران ہو جائے، کیا کچھ، کیسی زبردست، کتنی بڑی، کیسی شاندار انہوں نے وہ مسجد بنائی۔ اور سوچیں اتنی توجہ وہ اگر اسلام کو پھیلانے، اسے صحیح طرح سمجھانے پر اگر لگاتے، آج اس وقت وہاں کے لوگ سارے مسلمان ہو جاتے، اکثریت مسلمان ہو جاتی، تو کیا مسلمان اس حال کو پہنچتے؟ کیا وہ بستیاں اس طرح ہلاک ہوتی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ بالکل وہی کام انڈیا کا بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، کیسی زبردست وہ یادگار ہیں جن کو دیکھ کر آج آنسو بہائیں کہ وہ دشمنوں کے قبضے میں ہیں، یا اگر ہمارے بھی پاس ہے تو وہ اتنی زبردست شاہی مسجد اور شاہی قلعے، کیا وہ آج کر رہے ہیں؟ کتنے نمازی آج اس کو بھر سکتے ہیں؟ وہ کام جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ بالکل وہی کام آج بھی کر رہا ہوتا ہے مسلمان۔ کیسی زبردست مسجدیں بنائی گئی ہیں، کیسے کیسے علاقوں میں، ایسے غریب ملکوں تک میں بھی کتنی شاندار، کیسی زبردست مساجد کا بنانا، بلکہ ہر جگہ بھی گنبدوں، اس کے میناروں پر، ہر مسجد کا سوچیں سب سے زیادہ فنڈ کا حصہ کہاں جاتا، اس کی سجاوٹ، اس کی بنانے پہ۔ کبھی تو صرف گنبد اور مینار بنانے کے لیے مقدمے لڑنے میں، اور اتنے ہی پیسہ اپنے یوتھ کو انوالو کرنے کے لیے، نمازی بنانے کے لیے، لوگوں کو بہترین پروگرام وہاں کرنے کے لیے، وہ کوششیں کم نظر آتی نا اس کے مقابلے میں جو اصل کرنی چاہیے تھی۔ تو وہ چیزیں، وہ عبرت پکڑنے کی طرف یہاں توجہ دلائی جا رہی نا، کہ ذرا عقل سے کام لے کر دیکھو، کیوں وہ ہلاک ہوئے، کیوں وہ آج مسجد ویران پڑی ہے، کیوں آج مسجد قرطبہ میں اذان نہیں ہوتی، کیوں وہ اتنا زبردست الحمرا محل آج کھنڈر بنا ہوا پڑا ہے۔ لیکن انسانوں کا کیا حال ہے، جیسے یہاں کہا جاتا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کیا بات ہے اصل میں کہ نہیں اندھی ہوتی آنکھیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہے، وہ نہیں لیتے دیکھنے کو، آنکھیں ویسے دیکھ رہی ہیں، کہنے کے لیے عقل اور شعور ہے، اتنے زبردست ان چیزوں کو دیکھ کر کیسے کیسے آرٹیکل لکھنے کی عقل ہے، اس سے متاثر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصل سبق لینا ہے اس کے لیے آنکھیں بند، اس کے لیے آنکھیں اندھی، اس کے لیے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے ان بستیوں کو دیکھ کر، ان کھنڈرات کو دیکھ کر انسان کم از کم اتنا تو سمجھ لے کہ اپنی آنکھوں سے اتنا تو دیکھ لے کہ کل وہ یہاں تھے کچھ لوگ، کل انہوں نے کچھ کام کیے، اور آج وہ وہاں، آج وہ ہیں نہیں، آج کیا وہ آثار چھوڑ گئے ہیں، کل ہم یا نہیں ہوں گے، کل ہم کیا آثار چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے پیچھے ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ اتنا بھی انسان سبق لے لے، اتنے بھی دل میں زندگی ہو، اتنے تو آنکھوں میں نظر ہو، اس کی طرف یہاں پہ توجہ دلائی جا رہی کہ وہ نہیں دیکھتے، قلوب اندھے ہوئے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں تجھ سے، بالعذاب، عذاب کو، وَلَن يُخْلِفَ، اور ہرگز نہیں خلاف کرے گا، يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ وہ خلاف نہیں کرنے والا ہے اپنا وعدہ۔ وَإِنَّا، اور بے شک، یومن، ایک دن، عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، کا الفی سنتن، 1000 سال کے برابر ہے، مما، اس سے جو تعدون، تم گنتے ہو، جو تمہارے حساب سے، تمہاری گنتی کے حساب سے، وہ تو 1000 سال کا دن ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے تو اتنے دیکھ رہے ہو کیسی بستیاں، کیسے کھنڈرات ہیں، کیسی تباہی ہوئی، لیکن انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم پہ پکڑ نہیں آ رہی ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہی بس صحیح چل رہا ہے، اللہ کی کوئی پکڑ ہم پر نہیں آئی۔ یہاں پہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب۔ سچ وہ جو عذاب مانگتے تھے، وہ آج یہ پڑھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کوئی عذاب اپنے لیے کیسے مانگ سکتا ہے، لیکن قرآن میں ہم ان کے اقوال پڑھتے آ رہے ہیں، قوموں کے بھی، خود کفار مکہ کے بھی،
کہ کہتے تھے لا کے دکھاؤ عذاب، کہاں ہے وہ عذاب، کہاں کیوں نہیں آتا ابھی تک، کہاں رہ گیا وہ عذاب. وہ جلدی اس کی مچا رہے ہوتے تھے، بجائے ایمان لانے کے، بجائے غور کرنے کے، بجائے جو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے اس پہ دھیان دینے کے. ان کا کیا ہوتا تھا کہ کیوں عذاب نہیں آ رہا ہے نا. اب وہ تو زبان سے ہی کہتے تھے، لیکن آج بھی جو رویے انسان نے رکھے ہوئے ہوں، جیسے ان پر اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے تو انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ جو وہ چاہے وہ کچھ بھی کرتے رہے، کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یا یہ کہ جو ہم کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، اسی لیے ہم پر اللہ کی نعمتیں ہو رہی ہیں. تو ایسی ساری غلط فہمیاں رکھنے والوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ وَلَن يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ وعدہ خلاف نہیں کرے گا. جو بات بتائی جا رہی ہے کہ پکڑ آئے گی، اگر دو غلط رویے رکھے تو پھر پکڑ آنا ہے، اور وہ وعدہ پورا ہونے ہی والا ہے. آج کچھ لوگ دنیا میں ظلم کے باوجود پھلتے پھولتے نظر آ رہے ہوں تو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. کسی قوم کو کچھ صدیوں تک بھی مہلت ملی ہوئی ہے تو تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے پاس پیمانے کچھ اور ہیں. تمہارا ملینیم تو اللہ کا ایک دن ہے، 1000 سالوں کے برابر دن ہے. یہاں پہ کہا جا رہا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جو تم حساب لگاتے ہو اس کے لحاظ سے. دوسری جگہ سورہ معارج میں جیسے کہا گیا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس دن اللہ کی طرف جاتے ہیں فرشتے اور روح ایسے دن میں جو 1000 سال کے برابر ہے. وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ٹائم ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. تو اس دنیا کا ٹائم، اس دنیا کا وقت اور کائنات کا وقت، اللہ کے پاس کیا ٹائم ہے، اس سب کا جو پروپورشن ہے، جو مناسبت اور تناسب ہے آپس میں، اس کا سوچنا، اس کا حساب لگانا آج ہمارے بس میں نہیں ہے نا. ہم تو اپنے ٹائم کے اندر محدود ہے. یہ دنیا ایک چل رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سولار سسٹم کا جو دن ہے اس سے ہم حساب لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے ماورا ہے نا، اس کے پاس تو کچھ اور ہی پیمانے ہیں، اسی لحاظ سے فیصلے ہوتے ہیں. وہ آج انسانوں کو تو بڑی بات لگتی ہے، اتنی صدیوں سے کوئی قوم ظلم کیے جا رہی ہے، دنیا میں برائیاں کر رہی ہے اور انہیں پھلنے پھولنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن اللہ کے پاس پیمانے کچھ اور ہے. ایک تو یہ کہ وہ وقت اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے، مہلت انہیں دی ہوئی ہے، اور بھی کئی چیزیں اس کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس حکمتیں ہیں. کوئی قوم بہت سارے جرائم کر رہی ہو لیکن پھر بھی دوسری قوموں سے اسی میں بہتر لوگ ہوں تو بھی انہیں مہلت ملی رہتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اس کے لیے یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس تو دن ایسا ہے، اور وہ دن اللہ کے پاس ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت سی بستیاں ہیں أَمْلَيْتُ لَهَا، میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر پکڑا میں نے انہیں پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت سی بستیاں ہیں. تم کسی دھوکے میں نہیں پڑو، آج کسی دھوکے میں نہیں آ جاؤ کہ تم پہ آج عذاب نہیں آ رہا ہے. ذرا غور کرو کتنی ایسی بستیاں تھیں، انہیں بھی مہلت ملی تھی کافی سے، انہیں بھی صدیاں بھی ہو سکتا ہے کسی کو ملی ہو سکتا ہے ایک لمبا ٹائم انہیں بھی دیا گیا ہو. ابھی جیسے پیچھے ہم سمجھ رہے تھے وہ مہلت ملتی تو ہے اصل میں سنبھلنے کے لیے، لیکن جب وہ سنبھلتی نہیں، وہی ظالمتن، جب وہ ظلم ہی کرتی چلی جائے، اپنے ظلم پہ ہی قائم رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ثم اخذتها، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے. اور وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف انہیں لوٹ کر آنا ہے، ہماری ہی طرف آنا ہے. آج انسان اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے نفس کے پیچھے بھاگ رہا ہو، اپنی دنیا میں لگا ہوا ہو، رب کی طرف رجوع ہونے کے بجائے، رب کی طرف مڑنے کے بجائے، اس کی اطاعت میں آنے کے بجائے کہ دوسری طرف بھاگ رہا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنا تو ہمارے پاس ہے. موت کیسے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ابھی کل کو پلٹ سکتے ہو اللہ کی طرف، کل جانا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہاں جہاں پہ کوئی اور مددگار نہیں ہونے والا ہے، کوئی اور سفارش ہی نہیں ہوگا، ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہوگا. وہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ آج کے حالات سے کسی غلط فہمی میں مبتلا مت رہو.
آج جو مہلت مل رہی ہے اس سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو۔ بات قوموں کی ہو رہی ہے یہاں پہ، اگرچہ قریتن بستیوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن بستیاں افراد ہی سے بنتی ہیں نا۔ ہر فرد کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، ہر فرد کے بھی اپنی ایک بستی ہے، اپنا ایک جگہ ہے، اپنا ایک گھر، اپنے اس کے فیصلے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں، پکڑ نہیں آ رہی ہے، آ بھی سکتی ہے کسی وقت، وہ انسان یاد رکھے، اس وقت کو یاد رکھے جب اللہ کی طرف پلٹنا ہے، وہ کیسا وہ اچانک اللہ کی طرف پلٹنے کا وقت آ سکتا ہے، اس کے لیے آج تیاری کر لے، وہ سمجھایا جاتا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے قل کہہ دیجئے یا ایہا الناس اے لوگو، انما سوائے اس کے نہیں، انما کہے تو جیسے بے شک یہی ہے، یہ بات ہے، جیسے یہ صرف یہی بات ہے کہنے کے لفظ میں انما آتا، انا میں لکم تمہارے لیے نذیر مبین، نذیر ہوں، انذار کرنے والا ہوں، تنبیہ کرنے والا ہوں، مبین بالکل کھلم کھلا، بالکل ظاہر، صاف بات بتا دینے والا ہوں، صاف انذار کر دینے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ بتا دیں لوگوں کو، آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں کہ آپ تو کیا ہے، انا لکم میں تمہارے لیے ہوں نذیر مبین۔ اب قرآن میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر اور بشیر کہا ہی گیا نا، خود قرآن کو بھی نذیر کہا گیا، نذیر و مبین کہا گیا۔ نذیر و مبین کی جو اصطلاح ہے بہت ہی معنی خیز ہے، ویسے سمجھنے والی ہے کہ انذار کرنے والے، خصوصاً اس وقت عرب کے حالات میں جو کچھ ہوتا تھا اس کی طرف بھی تفسیریں اشارہ کرتی ہیں کہ عربوں میں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی قبیلہ یا قافلہ جہاں پہ ڈیرا ڈالتا، جیسے کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں یا یہ کہ کوئی بستی بھی بسا لی ہے کہیں، تو وہاں پہ وہ کسی اونچی جگہ پر ایک نگران پہرہ دار کو مقرر کر دیا جاتا ہے نا، کہ اگر وہ کسی طرف سے کوئی خطرہ محسوس کرتا تو اپنے کپڑے اتار کر ننگا ہو جاتا اور خطرے کا اعلان کرتا۔ کوئی اصل تو اسے زور سے آواز لگا کے خطرے کا بتانا ہوتا تھا، لیکن دور سے لوگ آواز نہیں سنیں گے تو وہ اریاں بھی ہو جاتا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کوئی بہت بڑی بات ہو رہی ہے، تو وہ اعلان کرتے تھے، اور اس کی آواز سن کے پھر قبیلے یا قافلے کے لوگ فوراً ہی اپنی تلواریں نکال کر اپنے مقابلے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو اس شخص کو جو وہ اس طرح سے تنبیہ کرتا، لوگوں کو بتاتا، اس کو نذیر اریاں کہا جاتا، جیسے ننگا بتانے والا، انذار کرنے والا۔ تو وہ اریاں کا لفظ تو اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا، لیکن نذیر مبین کہا گیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے جو صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے جو اعلان کیا تھا وہ بالکل اسی طرح کا تھا، انذار کرنا۔ آپ نے جا کے فرمایا بھی تھا نا کہ کیا اگر میں تمہیں کہوں کہ دوسری طرف کوئی فوج تم پہ حملہ کرنے والی ہو تو یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، ہم ضرور یقین کریں گے۔ تو بالکل اسی طرح آپ نذیر و مبین تھے، آپ بتانے والے تھے، آپ لوگوں کو انذار کرنے والے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی آتا ہے نا، جب ابو سفیان نے ایک آدمی کو بھیجا مکہ، اپنا قافلے، تجارتی قافلے کو جب لے کر جا رہا تھا، تھوڑا خطرہ اسے ہوا کہ کہیں مسلمان حملہ نہ کریں، وہ مکے جا کے اس نے کیا کیا تھا، آدمی نے اپنے اونٹ کے کان کاٹے، اس کی ناک چیری، کجاوے کو الٹ کے رکھ دیا، قمیض آگے پیچھے پھاڑ کر شور مچانا شروع کر دیا، یعنی جیسے کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہے، زبردست اس طرح کا اس نے وہ انذار کیا جا کے کہ اور دوڑو مدد کے لیے۔ لوگ بھی فوراً کس طرح 1000 کی فوج تیار ہو گئی مکے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو وہ سب ذہن میں رکھیں کہ اس طرح سے وہ نذیر ان کے ذہن کو پتہ ہی تھا۔ اور وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر و مبین جب کہا جائے تو پھر کیا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء کرام کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ان کا کیا کام ہے، انہیں لوگوں تک پہنچا دینا ہے، انہیں بتا دینا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے، بات سنیں گے تو اپنے آپ کو بچائیں گے، اگر اس پہ دھیان نہیں دیں گے تو خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ نبی کا کام تو انذار کر دینا، بات پہنچا دینا ہے۔ ان کے لیے بھی اسی طرح آپ تھے نذیر و مبین، آج ہمارے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نذیر و مبین ہے۔ آپ نے کھول کر ایک ایک خطرے سے آگاہ کر دیا۔ ایک تو یہ کتاب ہی پہنچا دی جو خود ایک نذیر و مبین ہے، کھلی کتاب ہے، انذار کر دینے والی، خود بتا دینے والی، اور اس کی بات
اگر ہم سنتے ہیں تو اپنے آپ کو کتنے خطرات سے، کتنے فتنوں سے بچا سکتے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان بھی ہمارے لیے اسی طرح ہے، اور بلکہ آپ کچھ فرمان یاد کر کے دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ جیسے آپ نے فرمایا، لوگوں دنیا کوچ کر چکی ہے اور جا رہی ہے، دنیا تو چلی جا رہی ہے ہاتھ سے، اور آخرت کوچ کر چکی ہے، آ رہی ہے۔ اب ذرا غور کریں، کیسی یہ سچی بات ہے، کیسی تنبیہ ہے یہ۔ دنیا کیسی تیزی سے چلی جا رہی ہے، سچ مچ سوچیں، اور کتنی تیزی سے آخرت کے قریب ہم ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں ہر لمحے۔ اپنی ذرا پچھلی زندگی پہ نظر ڈالیں، کس تیزی سے گزر گئی۔ ہمارا پہلے بچے کا گود میں آنا کل کی بات لگتا ہے نا، آج وہ بچوں والا بن چکا، اس کے بچے تک بڑے ہونے کو آ رہے ہوں کسی کے، تو اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں آنا کل کی بات لگتی ہے، اور کل اس دنیا کو چھوڑ جانا بھی بس ایسے ہی ہونے والا ہے نا۔ اس دنیا میں آئے تھے، دنیا میں آنا بس کل کی بات تھی، اور اب جانے کا وقت آ گیا۔ تو وہ کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ہے۔ اور پھر یاد کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دنیا کے، دولت کے فتنوں سے بچنے کے لیے کیسی کیسی تنبیہات کی۔ آپ نے بتا دیا تھا کہ دوسری قومیں تمہیں تر نوالا بنا دیں گی اگر تم دنیا کی محبت میں پڑے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کو بھلا دینے کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تنبیہات سے لے کر چھوٹی چھوٹی ہدایات تک ہمارے لیے وہی درجہ رکھتی ہیں۔ آپ تو نذیر و مبین تھے، آپ نے تو ہمیں بتا دیا تھا، انہیں اگر ہم اگنور کر دیں تو اس کا خمیازہ دنیا میں بھی دیکھنا ہوتا ہے اور پھر آخرت میں بھی، خواہ وہ زبان کی حفاظت کی تاکید ہو، نماز کے ارکان ٹھیک سے ادا کرنے کی بات ہو، سحری نہیں چھوڑنے کی تاکید، مختلف مواقع پر اللہ کے ذکر کرنے کی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بار بار تاکید کی، گھر سے نکلتے ہوئے، کھانا شروع کرتے ہوئے، صبح اٹھ کر یا بستر پر لیٹتے وقت، واش روم میں داخل ہوتے وقت، وہ سب کس طرح کیسی کیسی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ انہیں یاد رکھیں تو کتنے فوائد ہیں جو ہم حاصل کر لیتے ہیں، کتنے نقصانات سے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں، خواہ وہ پانی پینے کا طریقہ ہو کہ کھانا کھانے کے جو آداب ہوں، ہر ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیحت کی اپنی ایک اہمیت ہے نا۔ انشاءاللہ تعالی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے، آپ پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں، آپ کی تنبیہات کو یاد رکھنے اور عمل کرنے والے بھی ہوں۔ پچھلے دنوں ہی کچھ خبریں سننے میں آ رہی تھی، کس طرح پالتو کتوں نے چھوٹے بچوں کو مار ڈالا۔ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کتے کو گھر میں رکھنے سے اتنی کراہیت دلائی، کہ دوسرے بھی نقصانات ہیں جو ہمیں پتہ ہے، اس کے رال میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ اس کا ہو سکتا ہے، اچانک وہ بیمار ہو جائے کتنا وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کتنا خوفناک بھی بن سکتا ہے، کتنا خطرناک انسانوں ہی کے لیے ہے نا۔ اپنا ہی فائدہ ہے انسان کا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیحت پہ دھیان دے، آپ کو سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے کیسے حکم کا درجہ رکھتی ہے، اور اس پہ ہم عمل کریں، خود ہم اپنی دنیا، اپنی آخرت کی بھلائیاں حاصل کر سکتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے۔ اور پھر کہا جاتا فَالَّذِينَ آمَنُوا، بس جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے نیک، لَهُمْ ان کے لیے، مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، بہترین رزق ہے، باعزت رزق ہے۔ اب یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انذار کر دیا، اب لوگ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اس پر ان کا اپنا انجام منحصر ہے نا، ان کا اپنا انجام ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو ایمان لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی اس پہ ایمان لاتے ہوں، اور پھر عمل الصالحات، اور اسی ایمان کے مطابق جو عمل کر لیں، جو نیکیاں کریں، اپنے اعمال اس کے مطابق کر لیں، اس ایمان کے مطابق اپنے اعمال کو کر لیں، اور یہ کہ قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تنبیہات ہیں ان سے اثر لیں، تو پھر ان کے لیے کیا بشارت ہے کہ مغفرت بخشش۔ انسان ہے غلطیوں کا پتلا، بہت سی غلطیاں دن رات ہوتی ہیں، لیکن ان سب سے بخشش کا وعدہ، اور رزق کریم کہا جاتا ہے۔ رزق سے مراد روزی یا کھانا پینا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ساری رحمتیں
جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے صالحین بندوں کو عطا کرنے والا ہے، ان سبھی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کی رضا، اپنے رب کا دیدار کا عطا ہونا، وہ سبھی کچھ، اور کریم کہنا کیسے ہے نا، پاکیزہ، عمدہ، عزت کے ساتھ۔ دنیا میں جو رزق مل رہا ہو وہ تو کبھی ہو سکتا ہے کسی کا حق مار کر مل رہا ہو، یا کبھی کسی کا احسان اوپر آ رہا ہے۔ وہ جو وہاں پہ رزق ملنے والا ہے، کسی کا کوئی اس احسان نہیں، کچھ اس کے لیے کوشش نہیں، کچھ محنت نہیں کرنی، اور یہ کہ کسی غلط راستے پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ رزق کریم اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، اور وہ رزق کریم پہ، اس بشارت پہ نظر ہو تو پھر دنیا میں بھی انسان صحیح فیصلے کر سکتا ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا، اپنے نفس کے خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کے پیچھے جانے کے بجائے اپنے اللہ کی طرف پلٹنا، دنیا میں بھی اس کی طرف پلٹے رہنا، وہ انسان کے لیے آسان ہو جائے، وہ بتایا جاتا۔ اور پھر کہا دوسرا پھر انجام، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار پہ بھی جو توجہ نہ دے بلکہ مخالفت پر ہی اتر آئے، ان کے لیے کہا جاتا۔ آیت 51 میں سورۃ الحج ہم پڑھ رہے ہیں نا، والذین، اور جن لوگوں نے سعوا، کوشش کی، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، عاجز کرنے کے لیے، اولئک اصحاب الجحیم، وہی ہیں اصحاب الجحیم، وہی ہیں اہل دوزخ۔ یعنی بجائے ایمان لانے، عمل صالح کرنے کے، جو آیات کو ماننے کے بجائے انہیں نیچا کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، اللہ اور رسول کے ہر حکم کو پامال کر دیں، اہل ایمان ہی کی مخالفت پر اتر آئیں، ان کا انجام یہ ہے کہ وہ اصحاب الجحیم ہوں گے۔ پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کا وہ اتنا برا انجام کہ وہ دوزخ والے بن جائیں، جن سے کہیں نکل نہ سکیں، وہ انجام بتا دیا گیا۔ اب ہمارا ٹائم بھی ہو رہا ہے، اور اگلی آیات جو ہے، وہ اگلی 3 آیات ایک ساتھ ہی پڑھنے اور سمجھنے اور بہت غور کرنے والی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں اس پر غور کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔